अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी जिन चैलेंजेस से गुजर रही है वो अपनी जगह, लेकिन पेट्रोलियम प्राइसेस की जो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तब्दीली है ये एक ऐसा मसला बन चुकी है जिसके ऊपर अब आवाम ही नहीं बल्कि ख़ुद जो पेट्रोल पम्प्स की एसोसिएशंस हैं वो भी अब बहुत खुलकर बात कर रही हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो एक बड़ी वजह इसकी करार दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान भी ऑलरेडी इन मार्केट से कनेक्टेड है तो इसलिए इन प्राइसेस को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तब्दील करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका के पास भी जो एनर्जी के ज़खायर हैं वो तकरीबन 40-45 दिन के रह गए हैं, लेकिन तमाम तर हालात के बावजूद भी पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस नहीं है। एक तरफ IMF का प्रेशर है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, दूसरी तरफ खुद हुकूमत की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, ख़ासतौर पर इस बजट को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो जो तवक्कात थी, कहा जा रहा था कि एक बड़ा मुश्किल बजट होगा, क्या उसके मुताबिक ही हुकूमत उन्हीं लाइंस के ऊपर आगे चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर सूबों का आपस में जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है वो भी बहुत फाल नज़र नहीं आता है। कई सूबे बहुत से मसाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे सिंध को पंजाब से शिकायत है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम का इशू है जो कि पंजाब से बराह रास्त जुड़ा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ना सिर्फ ये कि बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी से बड़ी इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग लेते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मुशीर ख़जाना के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुजम्मिल असम साहब मेरे साथ मौजूद है। मुजम्मिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अदर दिन खैबर पख्तूनख्वा भी जानना चाहूँगी आपसे कि आप उसको किस एंगल से देखते हैं। ये जो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तब्दील करने का एक आइडिया फ्लोट हुआ, अब इसके ऊपर जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि जी हम आज से बाइकआउट करेंगे और हम इसको नहीं मानेंगे। अब आप ये बताएं कि गवर्नमेंट के लिए क्या ये माशी मजबूरी है या फिर ये कि हम इसकी हैंडलिंग ठीक नहीं कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सना, अगर देखा जाए तो दुनिया में तो बहुत सी जगहों पे जो है पेट्रोल की कीमतें रोजाना की बुनियाद पे जो है नोटिफाई हो जाती हैं, और उसमें लेकिन उन्होंने उसके पीछे एक सिस्टम्स होते हैं, उनके पीछे जो है एक माशी बैकअप होता है, सरकार की पॉलिसी कंसिस्टेंसी होती है, सप्लाई चेन्स का मसला नहीं होता। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये तमाम मसाइल हैं, यानी कि सप्लाई चेन, अभी आपने खुद अपनी अभी बातों में एक बात का जिक्र किया कि जो है हमारे पास तेल के ज़खायर इतने अभी नहीं है, काफ़ी मतलब 40-45 दिन आप बोल रही हैं, वैसे तो ये 20-28 दिन से ज़्यादा के नहीं होते हमेशा, नहीं, मैं ठीक है ना। यूएस की बात कर रही थी तो कि ये यूएस सबसे यूएस के पास भी अच्छा, एनर्जी के यूएस की, ज़खायर। मैं जी तो जी जब जी पाकिस्तान, जी वही जी, मैं नहीं, हैरान हो गया, पाकिस्तान के 45 पास दिन तो तो बहुत 15 दिन अच्छे। से ऊपर के नहीं होते। जी। हाँ, वही ना। हाँ। तो सबसे पहले तो सप्लाई चेन होती है, इंपॉर्टेंट इस सप्लाई चेन ना। अच्छा, अब दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो एक प्रॉब्लम ये है कि मिसाल में ये दे रहा था 2-4 दिनों से टीवी पे भी कि वजीर पेट्रोलियम ने ये कहा कि 7 दिन की जो औसत एवरेज होगी वो उस पे जो है अगले दिन की कीमत का तयन हो जाएगा। अब वो आजकल आपको पता है इंटरनेट का दौर है, स्मार्टफोन का दौर है, तो पेट्रोल पंप वाले जो है वो कंज्यूमर या सारे से ज्यादा जो है वो नोट कर रहे होंगे कि आज रात को 12 बजे कीमत बढ़ेगी या कम होगी। फर्ज करें कि अगर बढ़ रही है तो वो क्या करेगा कि अपने पेट्रोल पंप में जो है सेल की रफ्तार स्लो कर देगा। वो कह देगा कि जी अभी पेट्रोल कम है, या कोई कहेगा कि 10 लीटर चाहिए तो कहेगा नहीं अभी हम सिर्फ 5 लीटर दे रहे हैं। नंबर एक। नंबर टू जो है, अगर कीमत गिर रही होगी तो वो सर पकड़ के बैठा होगा कि यार मेरे तो पेट्रोल नीचे जो है 10,000 लीटर या 50,000 लीटर टंकी में पड़ा और रात को 5 रुपए कम हो रहा है, तो मेरे तो 2.5 लाख कम हो जाएंगे। तो वो जो है उसको उसको कुशन कैसे देना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और पेट्रोल पंप वाले को कुशन कैसे देना है। फिर तीसरी चीज ये कि यही पेट्रोल पंप जो है आगे से इनको पेट्रोल देती है, OMC उनकी जो बड़ी कंपनी है, जैसे PSO है तो PSO अपने डीलर्स को पेट्रोल देती है। डीलर्स को भी पेट्रोल में ना तरजीहात हो जाती है कभी यार कि यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये फला बंदा है, ये इसको पहले दे दो, या आज रात को रेट चेंज होने वाला है तो इसको सस्ते दामों वाला आज दे दो, ठीक है ना। उसके कैसे सिस्टम तयन होंगे, फिर उसके बाद पीछे से दरामद करके भी लानी है। हर कंपनी का एक अपना पैमाना है, हर कंपनी का एक अपना रेट है। वो जो है किसी ने $100 का इंपोर्ट किया होगा, किसी ने 99 का किया होगा, किसी ने 96 का किया होगा। एवरेज वो जो है वो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल प्लेट से उसकी एवरेज निकाल लेंगे। तो पहले हुकूमत को ये तमाम सिस्टम्स डेवलप करने की जरूरत थी, और इसमें बजाय ये कि एक साथ पेट्रोल भी, डीजल भी, मट्टी का तेल एक साथ ही इन्होंने कर दिया, फिर इसके बाद हमारी रीडिंग जो है बहुत गलत हो गई।
اس معاہدے کے بعد جب ریٹ نیچے آئے تھے ہمیں کم از کم اس وقت ہی کچھ سودے پکڑ لینے چاہیے تھے. میڈیا کے تھرو پتہ لگا ہے کہ انہوں نے سستے سودے سارے ریجیکٹ کر دیے تھے, اب وہی سودے ڈبل قیمت پہ لے رہے ہیں اور مہنگی قیمت پہ لے رہے ہیں. تو اس سے پھر صارف کو بھی نقصان, فارن ایکسچینج کو بھی نقصان. تو بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ حکومت نے جسے کہتے ہیں کہ نااہلی آپ کہہ لیں, اور اس میٹر کو جو ہے نا بڑے غلط طریقے سے ہینڈل کیا. اچھا مزمل, آپ نے بڑا تفصیلی بتایا, لیکن ابھی اس وقت جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی اور پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی بات چیت بھی ہونی ہے. لیکن یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ بلیک میلنگ ہونی نہیں چاہیے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیلی بیسس کی پرائسنگ ہے یہ گورنمنٹ کو ختم کر دینی چاہیے اس مذاکرات میں, کیونکہ وزیر پیٹرولیم نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم ڈیلی ان ریٹس کو تبدیل کریں. یعنی کیسے بات چیت آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ سکسیسفل کیسے ہو سکتی ہے دونوں گروپس کے درمیان؟ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ بجائے یہ کہ تمام پروڈکٹس میں ایک ساتھ کریں, کوئی ایک آدھ پروڈکٹ پکڑ لیں جس میں جو ہے نا دونوں پارٹیز کو اس سے اتفاق کر لیں وہ لوگ, کہ چلیں پیٹرول کر لیتے ہیں یا ڈیزل کر لیتے ہیں یا مٹی کا تیل کر لیتے ہیں, واٹ ایور, ٹھیک ہے نا. ایک سے شروع کریں, اس کی پیچیدگیوں کو نوٹ کریں کہ اس میں کیا پیچیدگیاں آ رہی ہیں, کہاں پہ جو ہے مسئلہ آ رہا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے بغیر آپ جو آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی ڈرامہ یا فلم بھی بنتی ہے تو جو اس کی کاسٹ فائنل کرنے سے پہلے آڈیشنز ہوتے ہیں. تو آپ کی میڈیا میں بھی, آپ تو میڈیا میں اس سے زیادہ میرے سے بہتر آپ کیا مطلب آپ بہتر سمجھتی ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے یا کوئی بھی آپ تبدیلی لاتے ہیں تو اس میں ایک سیمپلنگ کرتے ہیں یا پائلٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو آپ دیکھ سکیں اس میں کیا ہے, تاکہ پھر اس کے حساب سے وہ سسٹم کو آگے لے. انہوں نے اوور نائٹ ہی یہ فیصلہ کر دیا پکڑ کے, اور پھر اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیزل بھی اور کوئی کمپنی نہیں منگائے گی, صرف پی ایس او منگائے گی اور پی ایس او سب کو منگا کے دے گی. تو اس طریقے سے تو پھر مسائل تو بڑھیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ اپروچ از رانگ. اور اگر آپ دیکھیں تو میں تو 4 سال سے خان صاحب کی حکومت جب اس وقت رشیا اور یہ وار تھی تو اس وقت ہمارے ڈسکشن میں آیا تھا کہ اس پرائس کو, پیٹرول کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے, مارکیٹ خود اس کا تعین کرے, حکومت صرف اوپر سے بتائے گی کہ میرے اتنے ٹیکسز ہیں. اچھا اور جی اس سے ہم نے اس پرنسپل کو ہم نے کہا تھا کہ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی تو اس کو اپلائی بھی کر دیں گے. تو آئیڈیا سے میں متفق ہوں, لیکن اس آئیڈیا کے لیے کام کرنا پڑتا ہے نا. کام کیا نہیں آپ نے پکڑ کے جو ہے اس کو. اچھا مزمل, مجھے ایک اور چیز بھی آپ سے جاننی ہے کہ یہ جو ابھی پچھلے بڑے عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ گندم کا بڑا مسئلہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان. ویسے تو بہت سے ایشوز ہیں جس کے اوپر آپ لوگ بات کرتے رہے ہیں. ٹیررزم کے خلاف فنڈنگ ہے وہ بھی نہیں مل سکی ہے بر وقت وفاق سے, جو کہ کے پی کا مطالبہ ہے. لیکن گندم کے ایشو کے اوپر کیا مطلب وجہ ہے رکاوٹ کی؟ کیونکہ دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ جس طرح گنے کی بھی جب کاشت ہوئی اور اس طرح جب کسان لے کے گنا بھی ہر سال پہنچ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے, تو وہ بھی بیچارے بڑا مسائل کا شکار ہیں کہ جی ہم کھڑے رہتے ہیں لیکن ہمارا خریدار نہیں ہے سرکار کی طرف سے کوئی. تو گندم کا صوبے ٹو صوبے میں کیا ایشو ہے جو کہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا؟ دیکھیں یہ جو گندم کا جو کرائسس ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا کہ کینسر راتوں رات نہیں ہوتا. کینسر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے, 2 سال 3 سال 4 سال پہلے, اور پھر ایک دم سامنے آتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ گندم کا کرائسس بھی جو ہے یہ 2024 فروری سے شروع ہوا, اور وہ اس طریقے سے شروع ہوا کہ پنجاب حکومت نے اس سال پروکیورمنٹ نہیں کی, خریداری نہیں کی فارمر سے. اس کے بعد ریٹ نیچے آ گیا, فارمر رول گیا, فارمر کی کمر ٹوٹ گئی. پھر جب کمر ٹوٹ گئی تو اس کو پھر آزادانہ بیچنے بھی نہیں دیا. اس کو کہا کہ بیچو گے بھی تو صرف پنجاب کے اندر کسی دوسرے صوبے میں نہیں جا کے بیچ سکتے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے, خیبر پختونخوا وغیرہ. اس سے مجبوری میں اور نیچے ریٹ لیا. جب وہ ہو گیا, اس کی کمر ٹوٹ گئی, تو پھر جو ہے مارکیٹ میں جب لوگوں نے, کسانوں نے دیکھا کہ گندم لگانے میں نقصان ہے, تو انہوں نے اس جدت سے یا اس شدت سے نہیں لگایا گندم جس طرح لگانی چاہیے تھی. پھر اس سال جو ہے گندم میں باقاعدہ فیصلہ ہوا کہ 3,500 روپے من کے حساب سے جو ہے تمام صوبائی حکومتیں گندم خریدے گی. تو جب وہ گندم خریدنے کا معاملہ آیا تو جب فصل آئی تو گندم کو جان بوجھ کے نہیں خریدا گیا صوبائی حکومت کی طرف سے شروع میں. پھر کسان رولا, اور وہ جو گندم ہے وہ کسانوں کی جگہ مڈل مین اور بڑے بڑے سٹاکسٹ اٹھا کے لے گئے.
اب ہوا یہ کہ نہ پنجاب حکومت گندم خرید سکی 30 لاکھ ٹن خریدنی تھی، نہ سندھ حکومت خرید سکی جنہوں نے 7-8 لاکھ ٹن خریدنی تھی. اچھا مزمل، لاسٹ فیو منٹ سے ایک کوئک کویسچن مجھے آپ سے کرنا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے مختلف ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، ڈیمانڈز آ رہی ہیں اس وقت جو گیس سیکٹر کے اوپر گردشی قرضے کے حوالے سے کچھ نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اب ہم نے تو ہر چیز آئی ایم ایف پر ڈال دی ہے، آپ کے خیال میں اس میں بھی کتنا آئی ایم ایف کا قصور ہے اور کتنا ہماری اپنی پور پلاننگ کا فقدان اس میں آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں گردشی قرضہ نا پاکستان میں 2017-18 تک جو ہے نا وہ صرف بجلی تک کا تھا، کیونکہ آئی پی پیز ہم نے مہنگے لگائے تھے. لیکن ایل این جی کی شکل میں ہم نے اس سے بڑے آئی پی پی لگا دیا تھا. ایل این جی ہم نے باہر سے منگانا شروع کر دی اور ایل این جی کی قیمت کی بجائے ہم نے جو مقامی گیس کی قیمت پہ جو ہے نا گیس کی فراہمی کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ باہر سے مہنگی منگائی اور نیچے ہم نے سستی کئی سال تک بیچنا شروع کی، بیچی، جس کی وجہ سے ہوا کیا کہ وہ گردشی قرضہ بڑھنا شروع ہو گیا. پھر وہ 2020-21 میں جب ہم نے وہ پالیسی لائے تو حکومت ہماری چینج ہوئی. اس کے بعد یہ والی وفاقی حکومت پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 نے اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے 2.5-3 سال لگا دیا. تو وہ گردشی قرضہ جو ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا بڑھ چکا ہے. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ سیدھی سی بات یہ کہتا ہے کہ آپ سبسڈی نہیں دیں گے اور آپ جو ہے اس کی گیس کی قیمت پوری وصول کریں گے. اب پہلے پاکستان میں کیا ہوتا تھا کہ لائف لائن کنزیومر جو ہمارے گھروں میں آپ کو پتا ہے 200-250 روپے سے زیادہ گیس کا بل نہیں آتا تھا، وہ یہ بل 25-25 ہزار ہو گیا. تو پہلے تو وہاں پہ ہوا. پھر دوسرا پاکستان میں گیس سب سے سستی دی جاتی ہے فرٹیلائزر کو، تو فرٹیلائزر سیکٹر میں ابھی بھی سستی گیس دی جا رہی ہے. تو وہ اس کی وجہ سے حکومت جو باہر سے مہنگی گیس منگا رہی ہے وہ فرٹیلائزر کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے. تو حکومت کا جو گردشی قرضہ ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ قیمتیں گیس کی بڑھا دیں. قیمتیں بڑھانے کے باوجود بھی جو ہے پھر گیس کی سسٹم میں چوری بہت ہے. جو ایوریج جو ہے 12-14% جو ہے گیس کا، جتنی گیس حکومت خریدتی ہے وہ گیس جو ہے ہوا میں اڑ جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے لیکیجز کی وجہ سے. اس کی وجہ سے بھی گردشی قرضہ قابو نہیں آ رہا. تو یہ ایک بنیادی وجہ، یہ بھی ہمارا ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ رانگ پالیسی اور اس کا ہے. بس اینڈ میں ہمیں آئی ایم ایف مل جاتا ہے کوئی نہ کوئی جس پہ تو ڈال دیں. ایک آئی ایم ایف نہیں ملتا تو پھر پی ٹی آئی مل جاتی ہے. جیسے انہوں نے 78 سال انہوں نے حکومت کی ہے 3.5 سال کی بجائے. تو وہ جو ہے ابھی تک وہ بھولنے کا نام ہی نہیں لیتے. اور کوئی نہ پھر اور کوئی نہیں ملتا تو پھر سیلاب آ جاتے ہیں یا یہ جنگیں آ جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کے وقت کے لیے. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مشیر خزانہ خیبر پختونخوا، اور بیسک ایشوز تھے خیبر پختونخوا جو فیس کر رہی تھی اس کے اوپر بھی بات کی. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پیٹرولیم پرائسز کا، وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر حکومت کے پاس ابھی تک کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں نظر آ رہا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس حوالے سے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو ہے مذاکرات بھی ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہی ہیں کہ آیا ایک مستقل اس کا جو سلوشن ہے وہ گورنمنٹ کب وضع کرتی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ دیگر ایشوز کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک تو پاکستان کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ یقیناً حکومت کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا درد سر ہے. ایک طرف ہم بڑا سکسیسفل آپریشن شابان کنڈکٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں، لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر ایک بڑا کانسٹنٹ پریشر ہے فتنہ خوارج کا، اور اس میں ایک بڑا حصہ یقیناً پاکستان کے حوالے سے جو بھارت اور افغانستان کا کردار ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی بڑی ضروری ہے. لیکن دیکھا جائے تو پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو اسٹریٹجیکلی پاکستان کو بینیفیشلی بھی اس میں آگے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت اور افغانستان کا جو کردار ہے وہ پاکستان کو انڈیپینڈنٹلی اس ریجن میں سروائیو نہیں کرنے دیتا، اور اسی وجہ سے پاکستان نے اب بہت ہی ہارڈ سٹیٹ کی طرف اپنی پالیسی لائنز کو لے جانا شروع کر دیا ہے. لیکن اس کے بالکل پیرالل اس خطے میں جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے وہ بھی مسائل پیدا کر رہی ہے، اور اس سے بڑے معاشی چیلنجز بہت سے ممالک کو درپیش ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہیں. تمام چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر ڈیفنس اینالسٹ میجر جنرل ریٹائر سمریز سالک صاحب. سالک صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر پہلے تو میں جاننا چاہوں گی پاکستان کا جو ڈومیسٹک بلوچستان کے حوالے سے بھی پرسپیکٹیو ہے کہ یہ جو فتنہ خوارج ہیں ان کی پروبیبلی ایک مبینہ سہولت کار کی گرفتاری بھی ہوئی ہے اور اس نے ایک اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو، ان کو استعمال ہونے کو، ٹیرر فائنینسنگ کو، ان تمام چیزوں کو اجاگر کیا ہے، پاکستان تو سر یہ بات بڑے عرصے سے کر رہا ہے، لیکن ہم کہاں پر لیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس چیز کو ہم وائپ آؤٹ نہیں کر سکیں ابھی تک؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے پروگرام میں لیا.
دیکھیں ملٹیپل ڈومینز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ چیلنجز کا سامنا ہے. سب سے ٹاپ پہ اگر میں کہوں تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جب ایمرج ہوا تو اس وقت وہ فورسز جو نہیں چاہتی کہ یہ کوریڈور بنے یا چائنا کو ایکسیس ملے انڈین اوشن میں، وہ برسرے پیکار آئیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ 2017 میں ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف جو تھے اس وقت انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ انڈیا نے $500 ملین کا آؤٹ لے رکھا ہے سی پیک کو سکٹل کرنے کے لیے. تو ایک تو سب سے بڑا تو یہ ڈائمینشن ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ مئی 25 میں جب ہم نے انڈیا کو چیک میٹ کیا کنوینشنل ڈومین میں، بہت بری شکست دی انہیں، ان کے کنوینشنل ڈومین میں ہاتھ بند گئے اور اینٹیسپیٹڈ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ان کنوینشنل ڈومین میں جس میں دہشت گردی شامل ہے اس کو اپ اسکیل کرے گا. یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے. تیسری یہ کہ کوئنسائڈ ہو گیا کہ جب ہمارے انڈیا کے ساتھ یہ ہم نے ایک جنگ جیتی تو اس کے ساتھ ہی آن دا ہیلز آف اٹ ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے. تو ایک دفعہ پھر ایک راستہ کھل گیا انڈیا کے لیے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کا تھرو افغانستان. ابھی یہ جو ریسنٹ جنگ چل رہی ہے ایران اور یو ایس کی اور اسرائیل کی، یہ ایک اور ڈائمینشن ہے کہ ٹرائکا بن گیا پاکستان کے خلاف، اسرائیل، افغانستان اور انڈیا. کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کا ایک ڈیلیگیشن جس نے دہلی وزٹ کیا تو وہاں پہ وہ ایک افغان ڈیلیگیشن سے ملا اور یہ ایک ٹرائکا بن گیا کہ تینوں کے تینوں برسرے پیکار ہیں پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے. اچھا سر، لیکن ابھی آپ نے جیسے انڈیا کا پرسپیکٹو ہائی لائٹ کیا، آپ کے خیال میں مئی 2025 میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی انڈیا چین سے تو نہیں بیٹھا؟ جتنا پریشر مودی صاحب کے اوپر ہے شاید ہی ماضی کے کسی پرائم منسٹر پر اس طرح رہا ہوگا. آپ کے خیال میں اس وقت جو بلوچستان میں دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی ایل اے اور پھر ٹی ٹی پی بھی وہاں پر اب تھوڑی سی پرو ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ جو دوبارہ سے ان کو ایک دم سے انرجی ملی ہے، ان کو فائنینسنگ ملی ہے، تو آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھی، اور ابھی جس طریقے سے ہم آپریشن بھی کر رہے ہیں تو کتنا کانسٹنٹ پریشر رکھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو کافی عرصے سے وہاں پر اپنی تمام تر جو اقدامات ہیں وہ کرتی آ رہی ہے. اچھا میم دیکھیں، یہ تو ہم نے بہت عرصے سے ہم ایک جو انڈین اسپانسر ٹیررزم ہے اس کا ہمیں سامنا ہے. جب تک امریکہ افغانستان میں رہا ہے وہاں پہ ناردرن الائنس رول کر رہا تھا اور ناردرن الائنس ہسٹوریکلی رہا ہے انڈیا کا. پریزیڈنٹ جنرل مشرف نے ڈیمانڈ کیا تھا یو ایس اے کہ ناردرن الائنس شوڈ ناٹ کم ٹو کابل ماؤنٹنگ یور ٹینکس، لیکن وہ ہوا اور جس دن ناردرن الائنس کابل میں آیا ہے اسی دن انڈیا مووڈ انٹو افغانستان اور انہوں نے ایک ہیڈ انجوائے کیا جس کے لیے انہوں نے انڈیا میں اپنے کنیکشن بنائے، اپنی ان روڈز بنائی جو کہ ابھی بھی وہ استعمال کر رہا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جب افغانستان سے اس نے وڈرا کیا 2021 میں تو اس وقت ایک ہیوج اسٹاک پائل آف ویپنز امریکہ افغانستان میں چھوڑ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بہت احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو اسٹاک پائل آف ویپنز ہے یہ کن کے ہاتھوں لگے گا. پہلے سوویت یونین چھوڑ کے گیا جو ہمارے خلاف استعمال ہوا، اب امریکہ چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کوئنسیڈنس تھا کہ جب امریکہ افغانستان سے نکلا ہے اس کے ساتھ ہی بلوچستان کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کے پوٹینشل میں اور فائٹنگ کیپیبلٹی میں سی چینج آئی. بالکل میں 2012 سے 14 تک تھا بلوچستان میں، میں نے سرو کیا ایک ہائر پوزیشن پہ. اس وقت ان کی کنڈیشن یہ نہیں تھی، ان کے پاس اکوپمنٹ یہ نہیں تھا، ان کے پاس اتنا ریزالو اس طرح کا نہیں تھا. لیکن یہ کہ جو ہی امریکہ وہاں سے نکلا افغانستان سے تو یہ ایک سڈنلی فلپ آیا. چند دن پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں امریکن ایک آفیشل نے یہ ایڈمٹ کیا 3 سال پہلے یہ ایڈمٹ کیا کہ سم تھنگ لائک ایڈمز واز ہر نیم، کہ امریکہ کا یہ پلان ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی مدد سے اس ریجن میں انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے اور مینٹین کی جائے، کیونکہ انسٹیبلٹی جو ہے اس ریجن میں وہ امریکہ کی فیور میں ہے اور چائنا کے اگینسٹ ہے. اسی لیے امریکہ باگرام بیس بھی لینا چاہتا ہے، برملا وہ اظہار کرتے رہے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ کہاں پہ لنکڈ ہے. مے بی ہم ان گھوڑوں پہ تکیہ کر رہے ہیں جن کا آبجیکٹیو ہی یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے.
اچھا سر، اب تھوڑا سا اسپیکٹ، اب جس طرح آپ نے بڑا تفصیلی ذکر کیا، یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اس کے اوپر میں اب آپ سے رائے چاہوں گی کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے، یہ ایک ایسا کرٹیکل ایریا بن چکا ہے جس کے اوپر لگتا یہ ہے کہ ساری جو لڑائی ہے اس کا فوکس یہی ہے۔ امریکہ بڑے دنوں سے کوشش کر رہا ہے کہ ایران سے بدلہ لے ان تمام کارروائیوں کا جو پچھلے چند دنوں میں ہوئی ہیں، لیکن آبنائے ہرمز کو وہ نہیں کھلوا سکے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان سمیت قطر اور کچھ ممالک نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ ایک 10 روز کی آپ فائر بندی کر دیں۔ آپ کے خیال میں یہ تو پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں کہ ایسا ہوا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ ایگریسونیس دونوں طرف سے بڑھ رہی ہے کم ہونے کے بجائے؟ میں دیکھیں امریکہ کے ساتھ یہ سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا افغانستان میں، وہ بہت لافٹی آبجیکٹیوز کے ساتھ آئے، جب انہیں نظر آیا کہ ہمارے مین سفیشینٹ نہیں ہے وہ آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز کو اسکیل ڈاؤن کیا۔ اسی طریقے سے ایران میں جب وہ آئے ہیں تو رجیم چینج، پھر گریٹر اسرائیل، پرو اسرائیل گورنمنٹ، آئل کے اوپر قبضہ، وہ سارے اس طرح کے ان کے آبجیکٹیوز تھے۔ جو نیکسٹ اسٹیج آئی تو اس کے اوپر جب بات چیت شروع ہوئی تو ان کا یہ خیال تھا کہ نیوکلیر کے اوپر ہم کوئی ایسی ڈیل لے لیں جو اوباما کی ڈیل سے بہتر تھی، اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ کس مقصد کے لیے ہم جنگ کے لیے گئے تھے۔ وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس وقت ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو اسٹریٹ آف ہارمز۔ اسٹریٹ آف ہارمز اتنا امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے، 21 ملین بیرلز پر ڈے پاس ہوتا تھا اسٹریٹ آف ہارمز سے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا کی جو بلک ہے آئل انرجی وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہے۔ یہاں پہ اس کے سراؤنڈنگ میں ایران کے پاس آئل ہے، کویت کے پاس آئل ہے، سعودی عربیہ کے پاس آئل ہے، تو اس سارے کا سارا اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے۔ اب امریکہ کے لیے جب جنگ میں جارحیت کا سامنا تھا ایران کو، تو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز والا جو کارڈ ہے وہ یوز کیا۔ جب انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کیا ہے تو یہ جو بائیلیٹرل جنگ تھی امریکہ اور ایران کے درمیان میں، یہ گرو کر کے گلوبل ایشو بن گیا، بیکاز پوری دنیا کا جو آئل ہے وہ چوک ہو گیا اور آئل پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر پریشر آیا، انہوں نے ایم او یو سائن کیا جو پاکستان کی ایفرٹ سے ہوا، لیکن یہ کہ وہ اس طریقے سے چھوڑ نہیں کر سکے ٹوٹل کنٹرول آف امریکہ آن اسٹریٹ آف ہارمز۔ اس وقت ایک اٹ از اے میٹر آف آنر اینڈ پریسٹیج کہ ایک سپر پاور اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے میں فیل ہو رہی ہے۔ اب تو اسٹریٹ آف ہارمز تو اپنی جگہ پہ ہے، باب المندب کو بھی چوک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر امریکہ پہ پریشر آئے گا اور اسے کوئی نہ کوئی پیسفل سلوشن نکالنا پڑے گا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 10 دن کی سیز فائر کی کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، لیکن سر یہ اس میں اب یہ جو ایک سعودی عرب کے اندر حوثیوں کا ایک عمل دخل بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک تو اس کی ٹائمنگ پہ آپ کیا کہیں گے کہ اچانک ہی ان کا منظر عام پر آنا، اور ان کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیسیلیٹیشن کہاں سے کی جا رہی ہے؟ اور کیونکہ سعودی عرب کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی بیلنس رہا ہے اور بڑا ہی تحمل والا رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ سعودی عرب کو زبردستی اس میں اگر گھسیٹا جائے گا تو یہ معاملہ مسلم ممالک کے لیے بھی خراب ہو سکتا ہے؟ میں اب دیکھیں جنگ کے دوران امریکہ اور پرٹیکولرلی اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ یہ مسلم ممالک آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کو مار کے یہ پیرش ہوں تاکہ ان کا کام آسان ہو۔ فالس فلیگ آپریشنز ہوئے، ایسی ایکٹیویٹیز جو ایران کے اوپر الزام لگایا گیا وہ نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہی کوشش ہے۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ ریٹائر سمریز سالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر ڈیفنس اینالسٹ، اور جہاں پاکستان کی پوزیشن واضح کر رہے تھے، وہیں اس پورے ریجن میں امریکہ اور ایران کی جنگ سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس کے جو اثرات خاص طور پر مسلم ممالک پر پڑ رہے ہیں، اس کی بڑی تفصیلی وضاحت کر رہے تھے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم رخ کریں گے آزاد کشمیر کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کس طریقے سے مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین کا جواب دے گی، اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں جس طرح ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے، ایک طرف مسلم لیگ نون کی کیمپیننگ اور اس کے بالکل پیرلل پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے لمبے فیز میں ایک بڑی بھرپور کیمپیننگ کی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سٹیک ہے آزاد جموں کشمیر میں وہ اتنا ہی سٹرونگ ہے جتنا کہ جی بی الیکشنز میں ان کی طرف سے کنٹیسٹ کیا گیا تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو جی بی میں بھی جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی وہ توقعات سے زیادہ تھی۔ اس مرتبہ اے جے کے میں مسلم لیگ نون یہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے، کیونکہ یہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے جی بی کے الیکشنز کے بعد کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ الائنس کرنا ضروری نہیں سمجھا ہے۔ لیکن جو ایک لفظی جنگ ہے جو کہ اس وقت ہائی لیول کی لیڈرشپ کے درمیان ہو رہی ہے، وہ کیا صرف انتخابات کی حد تک ہے یا پھر واقعی
خلیج دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان واضح ہے، اسی کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر شہادت اوان صاحب۔ اوان صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت۔ پہلے تو فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو آزاد کشمیر میں کشیدگی بڑی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں، اور ساتھ میں اگر وفاق میں دیکھا جائے تو دونوں ہی ایک حکومت میں اتحادی نظر آتے ہیں۔ تو سر یہ الیکشنز کی حد تک آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ جمہوری سسٹم میں رہتے ہوئے اس طریقے سے الیکشن کیمپین کو آگے بڑھانا ہی اس کا اصل حسن ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمپین چل رہی ہے جو کہ الیکشن شیڈیول کا ایک حصہ ہے، تو کوئی سیاسی وہاں پہ الیکشن کے حوالے سے اگر آپ کشیدگی کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماحول الیکشن کے دنوں میں اسی قسم کا ہوتا ہے۔ اور پاکستان پیپل چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے دن سے ہی کشمیر میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ وہاں پہ ہیں تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، تو جو ماحول وہاں پر بن چکا ہے اس ماحول نے بہت سے لوگوں کے حواس جو ہیں وہ خطا کر دیے ہیں۔ اور لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی صورتحال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کہیں سے کسی پارٹی کی طرف سے اگر کوئی جواب آتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا جواب دے رہی ہے۔ اگر کوئی تنقید ہو رہی ہے، اگر کشمیری جو ہیں ان کی کہیں پہ دل آزاری ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی تو یقینی طور پہ اس کے اوپر جو ہے لب کشائی کرے گی۔ یہ فرمائے گا کہ اس وقت بھی راٹھور صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک مختصر عرصے کے لیے پرائم منسٹر بنائے گئے ہیں۔ آپ کی جماعت مسلم لیگ نون کی جو وفاق میں حکومت ہے اس کی کون سی جو خامیاں ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر والے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، لیکن چونکہ آزاد کشمیر کو فیڈرل گورنمنٹ اصل جو منسٹری ہے آزاد کشمیر کی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، اور یقینی طور پہ اس کی وہ اسٹیک ہولڈر ہے، اور الیکشن کے اندر جو ہے ہر ایک پارٹی کا اپنا اپنا جو ہے مینیفیسٹو ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا، اگلا الیکشن آئے گا، تو اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی یقینی طور پہ جہاں جہاں پہ کوئی کمی ہوگی تو وہ بات کریں گے۔ ہر بجٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپل پارٹی جو اگر کوئی گورنمنٹ کی کمزوری ہوتی ہے جن فیلڈ کے اندر ہم سمجھتے ہیں ہمیں عوام کی آواز اٹھانی چاہیے، وہ ہم آواز جو ہے بلند کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کشمیر کے اندر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو وہاں پہ سلوگن دی ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ کشمیر کے فیصلے جو ہیں کشمیر کے عوام کریں گے، وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو آئینی جو ہے حقوق ان کو دیے جانے چاہیے، اور جو ہے کشمیر کاز کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہاں پر ان کو جو ہے ہمارا NFC ایوارڈ ہو گیا، باقی اس قسم کی جو بڑی جگہ ہیں مبصر کے طور پہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ان کو جو وہاں پہ بٹھایا جائے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہاں پہ آواز جو ہے وہ اٹھا سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا کہ ڈیفینیٹلی کشمیر ایک ٹیریٹری ہے، وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جو ہے ایک گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور موجودہ جو حالات ہیں ان کے تحت ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی بات یہ بیٹھیں، آپ جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ پہ ہم ایک بنا دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی بات بنتی ہے اس لحاظ سے وہاں پہ جو حکمت عملی طے کرنی ہے وہ ہم جو ہے اس کو کر لیں۔ یہ فرمائے گا کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے بھی AJK میں خطاب کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو تمام بیانات پیپلز پارٹی کی طرف سے دیے جا رہے ہیں محض الزامات ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے اور وہ اپنی ہی جماعت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی پیپلز پارٹی اون نہیں کر رہی ہے اس گورنمنٹ کو جو کہ اس وقت AJK میں موجود ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر وہ ان باتوں کو الزام کہتی ہے، ہم نے تو جو بات کی تھی حقائق کے اوپر مبنی ہم نے بات کی ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر کا ماحول اگر خراب کیا ہے تو وہ PML کے وزراء نے کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہاں کے لوگوں کی جو دل آزاری ہے، یقینی طور پہ آپ نے تو سوال میں وہ بات نہیں کی لیکن میں کھل کے آپ کو جواب دوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو نام لے کر یہ کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے جو کہ
محترم ہیں، ایک مطلب بہت بڑے جید قسم کے پولیٹیشین ہیں. انہوں نے جو کشمیر کے متعلق کشمیریوں کے لیے جو ان کا بیان تھا اس کے اوپر اگر ہم نے بات کی ہے، ہمارا کہنا یہی تھا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں یا گھر بیٹھے لوگوں کو آزادی مل گئی ہے تو یہ الزام تراشی نہیں ہے. ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کے لیے 78-79 سالوں سے ہم نے قربانیاں دی. وہاں کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. تو یہ الزام تراشی نہیں ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے یا کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کی دل آزاری ہو. اگر اس چیز کو کوئی اگر سمجھتا ہے کہ یہ ہماری جو الزام تراشی ہے تو میرا خیال میں جو ہے وہ میں اس کو تو یہ نہیں کہوں گا کہ ایمکو کی دنیا میں رہتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ انتہائی نامناسب بات ہے. ہم نے جو بھی بات کی ہے آن ریکارڈ چیز کو ہم نے کنفرنٹ کیا ہے اور بالکل یقینی طور پہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حق بھی بنتا تھا اور جمہوریت میں اور الیکشن میں یہ چیزیں ہائی لائٹ یقینی طور پہ ہونی چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ارریسپیکٹو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ یہ بات جو ہے یہ آواز جو ہے اٹھاتی رہی ہے اور اٹھاتی رہے گی. یہ فرمائے گا کہ اگر اس الیکشن میں جی بی کے الیکشن کی طرح ہوتا ہے کہ ایک بڑی جماعت کو واضح اکثریت نہیں مل پاتی تو آپ لوگ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیں گے یا پھر جس طریقے سے جے یو آئی فے کے ساتھ آپ لوگ پہلے ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر چکے ہیں آپ پریفر کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے علاوہ دیگر پارٹیز کے ساتھ الحاق کیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی پارٹی ہے کہ جو جمہوریت کی پٹڑی کو چلانے کے لیے ہم نے تو جانوں کے نذرانے بھی دیے ہیں. اور پچھلے الیکشن 2024 میں بھی دیکھ لیں کہ ہم نے تو ہمیشہ جو ہے اکثریت جو ہے اس کی بات کی ہے اور کسی کے مینڈیٹ کا ہم لوگ جو ہے اس کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پی ٹی آئی جو کہ کسی کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھی، ہم نے اسے کہا کہ یقینی طور پہ آپ اس الیکشن میں ایز اے بڑی پارٹی آپ نے مرچ کی ہے اور آپ کو گورنمنٹ بنانی چاہیے. ہم آپ کو گورنمنٹ سازی میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال وہ ان کی پارٹی کا فیصلہ تھا، لہٰذا پھر ہم نے جو ہے چونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، ہم پی ایم ایل این کے ساتھ ہم نے حکومت جو ہے فارم کی. آج بھی ہم پی ایم ایل این کے ساتھ اتحادی کے طور پر ہم یہاں پہ کھڑے ہوئی ہیں. گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو سیاسی کشیدگی ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل کیمپینز چل رہی ہیں بھرپور الیکشنز کی، اس کے بالکل پیرالل جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی بھی بات چیت اور مختلف وقتوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کیسے اپنے قدم بڑھانا چاہے گی، کیونکہ ایک طرف ان کی اپنی حکومت بھی ہے اور دوسری طرف یہ چیلنجز بھی ہیں جو کہ اس حکومت کو درپیش ہیں اور اس کے بالکل پیرالل انتخابات سر پر کھڑے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ موجودہ جو کشیدگی ہے اس میں 30-31 جو ہے انسانی جانیں ان کا جو ہے نقصان ہوا ہے اور وہاں کی گورنمنٹ اس چیز کو روکنے کے لیے یقینی طور پہ حکومت کو قدم اٹھانا چاہیے تھا. لیکن بلاول صاحب نے اس کے باوجود بلاول صاحب کا کہنا یہ ہے گو کہ بات یہ ہے کہ رپورٹ یہ ہے کہ یہ کسی ہمارے مخالف کے ایما کے اوپر چند عناصر ہیں جنہوں نے عوام کو پھٹکا کر کسی اور راستے پہ لگا دیا ہے. دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہاں کے مسائل کے لیے ایک تاجروں کی جو ہے ایک انجمن تھی جو کہ آگے آئی اکتوبر میں. فیڈرل گورنمنٹ اور لوگ ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے مطالبات مانے گئے. بجلی 3 روپے یونٹ کی گئی، آٹے کی قیمتیں گندم کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کی گئیں اور اس کے علاوہ سبسڈی ان کو دی گئی. لیکن اب انہوں نے جو آئینی مطالبات کیے تو وہ یقینی طور پہ وہاں کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کیا. سپریم کورٹ میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ بات جو ہے یہ
پارلیمنٹ کے اندر طے ہونے والی بات ہے کہ یہ کسی سڑک پہ یا کسی پریشر یا کسی جتھے کی وجہ سے یہ چیز قابل حل نہیں ہے۔ تو ہمارا صرف یہ کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے، چونکہ 4 اگست سے پہلے پارلیمنٹ کو آپ نے مرد وجود میں آنے کا ہے، اسی وجہ سے یہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اس میں تمام لوگوں کو پارٹیسپیٹ جو ہے الیکشن میں کرنا چاہیے۔ اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم کشمیر کاز کے لیے، کشمیریوں کے لیے، اپنے پاکستان جو ہے اس کی سالمیت کے لیے جو ہے، اپنی فورسز جو ہیں ان کے عزت و احترام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہر وقت سوچتی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر شہادت اعوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ تھے، اور یقیناً AJK کے الیکشنز یہ ضرور واضح کر دیں گے کہ اس 2.5-3 سالوں میں اس وقت کی جو حکومت ہے یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت، وہ آیا کتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، کیونکہ امپورٹنٹ ایشوز میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، جو پوزیشننگ ہوتی ہے، وہ بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔